अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पॉलिसी मैटर्स और मैं हूं शाजिया अकरम। नाज़रीन, आज हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान में टैक्स निज़ाम की बदहाली और टैक्स नादहिंदगान की। टैक्स की बरवक्त और शफाफ अदायगी किसी भी मुल्क की कौमी आमदनी या GDP में इजाफे का नहायत अहम जरिया होती है। दुनिया के तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक की मजमूई कौमी आमदनी में महसूलात के निज़ाम को एक मरकजी हैसियत हासिल है। अगरचे फलाही रियासतें टैक्स के जरिए सरमायादार रियासतों की निस्बत ज्यादा शरह से अपनी आमदनी में इजाफा करती हैं, तहम दोनों तरह की रियासतों में महसूलात का एक मुनज़्ज़म और शफाफ निज़ाम राइज है और इस निज़ाम पर सख्ती से अमल भी किया जाता है। अमरीका में 1973 में सदर निक्सन के नायब सदर स्पायरो एग्न्यू को महसूलात जमा न कराने की पादाश में मुस्ताफी होना पड़ा था और स्कैंडिनेवियन ममालिक में मजमूई कौमी पैदावार में टैक्स की शरह सबसे ज्यादा है। स्वीडन में महसूलात की कौमी पैदावार में यह शरह 48.2%, नॉर्वे में 43.4% और फिनलैंड में यह शरह 43% है और अमरीकी मईशत में टैक्स का हिस्सा 24%, बरतानिया में 34% और जर्मनी में 37% और पाकिस्तान की GDP में टैक्स की फीसद शरह निहायत कम है। यहां तक कि यह शरह इथोपिया जहां यह 10% और अफगानिस्तान की शरह 9.4 से भी कम है। पड़ोसी मुल्क भारत की अगर बात करें तो भारत में यह शरह 16%, श्रीलंका में 13% और मलेशिया में 15% है। पाकिस्तान में टैक्स की GDP में हिस्से की शरह 1987-88 में 13.8% थी, जो कि अब कम होकर 2011 और 12 में 9.2% रह गई है। एक हालिया तहकीक के मुताबिक 18 करोड़ लोगों में से सिर्फ 2% लोग टैक्स नंबर के हामिल है और 1/4 से भी कम इनकम टैक्स को अदा करते हैं। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के 446 में से 300 मेंबरान ने टैक्स रिटर्न जमा ही नहीं कराया। नादरा के मुताबिक 2.38 मिलियन टैक्स अदा करने के अहल लोगों के पास टैक्स नंबर है ही नहीं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी समेत साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी, डिप्टी वजीर आजम परवेज इलाही, वजीर दाखिला रहमान मलिक ने टैक्स रिटर्न जमा ही नहीं करवाए। विफाकी वजीर रेलवे गुलाम अहमद बिलोर की बात करें, जिन्होंने मतनाज़ फिल्म बनाने वाले मिस्री नयाद अमरीकी प्रोड्यूसर के सर की कीमत $1 मिलियन अमरीकी देने का ऐलान किया था, उन्होंने भी इनकम टैक्स अदा नहीं किया। टैक्स निज़ाम की बदहाली पाकिस्तान को बजट खसारे, दूसरों पर इन्हिसार के साथ साथ बैन अल-अक़वामी मालियाती इदारों का मकरूज बना रही है। चुनांचे हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तानी मईशत की बदहाली में इसके टैक्स नादहिंदगान का एक बहुत बड़ा हाथ है। आखिर पाकिस्तान में हमारा जो सियासतदान और बड़ा बिजनेसमैन तबका है, ये टैक्स अदा क्यों नहीं करता? इसी पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियोज में हमारे गेस्ट मौजूद हैं। इस्लामाबाद में हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग हम ख्याल से इनका ताल्लुक है हुमायूं अख्तर खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और कराची से हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं असद उमर, हमें ज्वाइन करेंगे। और इस्लामाबाद में ही हमारे साथ हैं सईद गनी, सेनेटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। और कराची से हमारे साथ होंगे सीनियर इकोनॉमिस्ट शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। इन तमाम मेहमानों से बहुत से सवालात हमारे जहनों में हैं, आपके जहनों में भी होंगे, उनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगी सईद गनी से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। मेरा पहला सवाल बनता भी इन्हीं से है, हुकूमत में है ये, इन्हीं से बात करते हैं। सईद गनी साहब, पार्लियामेंट में बैठे जो लोग हैं इस मुल्क में कानून साजी का इख्तियार रखते हैं। हमारे चेयरमैन नैब वो कहते हैं कि 7 अरब की हमारी टैक्स चोरी हो रही है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि यही लोग इन तमाम जिम्मेदारियों से मुस्तस्ना है? क्यों टैक्स अदा नहीं करते? पहले तो जो चेयरमैन नेब की आपने बात की उस पर तो मैं बाद में आऊँगा, लेकिन जो रिपोर्ट शाया हुई जिसमें ये कहा गया कि पार्लियामेंट के गालिबन 300 से ज़्यादा लोगों ने अपने रिटर्न फाइल नहीं किए और मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ रकूम बताई गई कि कितना उन्होंने कम टैक्स अदा किया है। लेकिन कल के सेनेट के इजलास में चौधरी शुजात हुसैन साहब ने खड़े होकर डॉक्यूमेंट सबमिट किए कि मेरे मुतालिक जो फिगर बताई गई है वो गलत है। परवेज इलाही साहब की उन्होंने रसीद दी और मुशाहिद हुसैन सैयद साहब की भी उन्होंने तफसील बताई। तो इसी तरह और लोगों ने भी खड़े होकर वहाँ बात की। इसहाक डार साहब ने पॉइंट आउट किया कि मेरे मुतालिक जो लिखा गया वो भी गलत है। और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा कि हमने रिटर्न फाइल किए हुए हैं लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि हमने रिटर्न फाइल नहीं किए हैं। तो मेरा ख्याल, देखिए मैं इस बात से तो आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, 100% इत्तफाक करता हूँ कि टैक्स देना चाहिए, हमारे यहाँ इस कल्चर को मजीद आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन अगर इस किस्म की रिपोर्ट शाया हो रही थी तो ये रिपोर्टर जो इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग करते हैं उनकी ये जिम्मेदारी बनती थी। अगर मेरे मुतालिक कोई बात थी तो शाया करने से पहले मुझे एक फ़ोन कर लेते कि जनाब हमने ये आपकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, ये सही है कि गलत है। अगर गलत होती तो मैं उन्हें डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करता कि जी ये ठीक है और जो आपके पास है वो गलत है, तो एक बड़ी ऑथेंटिक किस्म की रिपोर्ट शाया हो जाती। लेकिन उन्होंने इसकी जो है वो जहमत गवारा नहीं की और वैसे छाप दिया। तो आप समझते हैं कि रिपोर्ट, बहुत सारी चीजें मैं समझता हूँ गलत है और बेबुनियाद है, ऑथेंटिक नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो ठीक नहीं है, जिन साहिबान के नाम लिए गए वो टैक्स पूरी तरह से अदा करें। आपके कहने का मतलब ये कि टैक्स चोरी नहीं हो रही?
نہیں شاہجہ دیکھیں میں سب کی ذمہ داری تو نہیں لے سکتا کہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ غلط کہہ رہے ہیں. میرے سامنے جن لوگوں نے اپنی بات رکھی, اب ابھی آپ نے انٹرو میں کہا کہ صدر آصف علی زرداری صاحب نے نہیں دیا, فرحت اللہ بابر صاحب نے آن دا فلور آف دی ہاؤس کھڑے ہو کر یہ بات کی, تصدیق کی اس کی کہ صدر صاحب نے بالکل جمع کرائے ریٹرنز, اور جو یہ رپورٹ شائع ہوئی ہے غلط شائع ہوئی ہے. تو اب اگر ذمہ داری سے ان کے ترجمان یہ کہہ رہے ہیں تو ہمیں ان کی بات پہ یقین کرنا چاہیے. لیکن جس طرح سے یہ رپورٹ شائع ہوئی اور پھر میڈیا نے اس کو جس طرح سے ٹیک اپ کیا کہ یہ چلا دیا گیا جی چور سیاستدان, ٹیکس کھانے والے, مطلب عجیب قسم کے جو ہے القابات ان کو دیے گئے, یہ میں سمجھتا ہوں نامناسب ہے. آپ پن پوائنٹ کرتے ہیں کہ جی اس آدمی کے اوپر اتنا ٹیکس بنتا تھا, اس نے نہیں دیا, اس نے ٹیکس چھپایا, اس نے ٹیکس چوری کیا, اس نے یہ گھپلا کیا, تو پھر ایک بات سمجھ میں آتی تھی کہ کسی کو کہہ سکتے ہیں. لیکن جنرلی ایک اس طرح کا اسٹیٹمنٹ دے دینا, ٹھیک ہے اگر آپ کی بات مان بھی لی جائے تو جن کی یہ رپورٹ ہے آپ انہیں کورٹ میں لے کے جائیں, انہیں بتائیں, وہ آپ سے کہیں اور آپ ان سے کہیں کہ ہمیں پروف دکھائے جائیں. نہیں یہ تو کریں گے ڈیفینیٹلی, جن لوگوں کی یہ شکایات ہیں وہ بات رکھیں گے سامنے. میں آپ کو اپنی مثال دوں, میرے متعلق تو خیر کوئی ایسی زیادہ اس کے اندر بات نہیں ہے, لیکن میرے نام کے سامنے لکھا گیا کہ نان فائلر ہیں. میں نے اپنے وکیل سے پوچھا کہ بھائی آپ نے کہا تھا میں نے فائل کر دیا ہے, یہاں لکھا ہے کہ نان فائلر ہے, تو اس نے کہا جی میرے پاس ایکنالجمنٹ پڑی ہے, میں نے فائل کیا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب آپ کی 5 لاکھ سے انکم ایکسس ہو جائے, جب زیادہ ہو جائے, تو آپ پابند ہوتے ہیں کہ وہ جو نیٹ کے تھرو اس کا فائل کرتے ہیں اپنے ریٹرنز. لیکن اگر 5 لاکھ سے کم ہے تو آپ کو جو ہے وہ نیٹ کے تھرو نہیں دیتے, آپ ان کے جو ویسے فائلنگ ہو جاتی ہے اور جمع ہو جاتی ہے. تو کچھ لوگوں کے نام تو سعید قاری صاحب, کچھ لوگوں کے نام تو رجسٹرڈ ہی نہیں ہے, کچھ لوگوں کے نام تو رجسٹرڈ ہی نہیں ہے. شاہد حسن صدیقی صاحب سے بات کرتے ہیں. شاہد صاحب میری بات سنیں نا, آپ اس طرح بات نہیں کر سکتے. آپ کو جس بندے پر شبہ ہے آپ اس سے پوچھیں, اس سے بات کریں, اس سے ملیں, اور اگر وہ آپ کو مطمئن نہ کر سکے جو مرضی آپ چھاپیں, پھر آپ یہ بات کہنے میں جانب ہوں گے کہ اس نے ٹیکس چھپایا یا ٹیکس چوری کی ہے. لیکن اس طرح سے جنرل ایک اسٹیٹمنٹ دے دینا اور میڈیا پہ اس طرح چل جانا کہ سارے کوئی ٹیکس چور بیٹھے ہیں اور ٹیکس نہیں دے رہے ہیں, ٹیکس کھا رہے ہیں. جس رپورٹر نے رپورٹ شائع کی, آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ وہ بھی غلط ہے. ہمارے چیئرمین نیب کہہ رہے ہیں فصیح بخاری کہ 7 ارب کی کرپشن ہو رہی ہے ٹیکس چوری میں, تو اس کا مطلب وہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں. بالکل غلط کہہ رہے ہیں, غیر ذمہ دارانہ بات ہے. اور آج اگر آپ نے اخبارات میں جو شائع ہوئی ہے, انہوں نے کل ایک جو 2.5 صفحے کی رپورٹ جاری کی ہے, اس میں ان کا کہنا ہے کہ جی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہمارے ہاں چونکہ وہ 9.2% ہے, یہ آسانی سے 18% ہو سکتا ہے. 2,500 ارب جو ہے وہ چونکہ نہیں آ رہا ہے, یہ کرپشن ہے. وہ کہتے ہیں جی ایگریکلچر ٹیکس نہیں لگا ہوا, اس کے اندر اتنے 100 ارب روپے آ سکتے ہیں لیکن وہ نہیں آ رہے ہیں, وہ کرپشن ہے. دیکھیں اس طرح سے اگر میں آج یہ کہہ دوں کہ جی ہمارا جو ریونیو کلیکشن ہے وہ 2,000 ارب ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ 20,000 ارب ہونا چاہیے, اور جو 18,000 ارب ہم نہیں لے رہے ہیں وہ کرپشن ہے. ٹھیک ہے, مطلب یہ تو ایک نئی ڈیفینیشن دے دی انہوں نے. شاہد حسن صاحب سے بات کر لیتے ہیں, وہ اپنا تجزیہ دیں. یہ جو ایگزیکٹ فگر دے دیتے ہیں کہ 15 ارب اور 7 ارب اور 8 ارب روز ہو رہی ہے, یہ تو میں سمجھتا ہوں اللہ میاں کے علاوہ دنیا میں کوئی آدمی اور کوئی کمپیوٹر ایسا نہیں ہے جو یہ ایگزیکٹ فگر آپ کو دے سکے. ٹھیک ہے شاہد حسن صاحب, آپ بتائیے گا, چیئرمین نیب نے بھی کہا کہ 7 ارب کی ہمارے ہاں ٹیکس چوری ہو رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو امیر سے امیر ہوتا جا رہا ہے, غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے, اس کی وجہ یہی ہے کہ ٹیکس نہیں دیا جا رہا؟ دیکھیے ایسا ہے کہ پاکستان میں 65 سال کے بعد بھی آزادی کے ٹیکس کلچر ڈیولپ نہیں ہوا. صحیح. ہمارا ٹیکس اور جی ڈی پی کا جو تناسب ہے ون آف دی لوئسٹ ان دی ورلڈ, اور یہ پچھلے برسوں میں گرا ہے اسٹیٹ بینک کے مطابق. میری اپنی کیلکولیشنز کے مطابق اگر ہم یہ کریں کہ بھارت اور دوسرے ملک جیسے آپ نے بتایا اگر وہ 16% لے سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں لے سکتے؟ ہم بھی اگر وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کیوں, اس کی وجہ بھی بتا رہا ہوں کیوں نہیں لے سکتے. میں ابھی آپ کو یہ بتا رہا ہوں اس کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں 2,300 ارب روپیہ سالانہ ہم کم وصول کر رہے ہیں جتنا ہمیں کرنا چاہیے. میں کسی کو چور نہیں کہہ رہا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ کم ریکوری ہو رہی ہے. یہ کب ہو رہی ہے؟ جبکہ ہم نے 19 کروڑ عوام پر 16% جی ایس ٹی لگا دیا ہے اور پیٹرولیم لیوی لگا دیا ہے. تو پہلے تو میں ایک اسٹیٹمنٹ دیتا ہوں کہ پاکستان کا ٹیکسیشن کا نظام آئین پاکستان کی آرٹیکل 3, 37, 38 اور 227 سے متصادم ہے. تو اس کے بعد رول آف لا کی بات نہیں کرنی چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, میں آپ کو یہ مثال دوں کہ 2004 میں پاکستان کا جو ایگریکلچر سیکٹر ہے اس کا جی ڈی پی میں ٹوٹل حصہ جو تھا وہ 1,000 ارب تھا, اور اس وقت ٹیکس دیا تھا ایگریکلچر انکم ٹیکس, وہ دیا گیا تھا 2 ارب. اب جی ڈی پی کا حجم جو ایگریکلچر کا 1,000 سے بڑھ کے 5,000 ہو گیا, یعنی 5 گنا, اور ایگریکلچر انکم ٹیکس جو تھا وہ 2 ارب سے کم ہو کے 1 ارب ہو گیا. نمبر 1, اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کی ذمہ داری آتی ہے پاکستان کی پارلیمنٹ پر, صوبائی اسمبلیوں پر, جنہوں نے ایفیکٹولی ٹیکس نافذ نہیں کیا اور جان بوجھ کر قوانین میں ایسی کمزوریاں رکھ دیں کہ ٹیکس بھی چوری ہو اور آپ ان کو پکڑیں بھی نہیں. نمبر 1. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ
آپ نکالیے اپنا ہمارا اسٹاک جو ہے اکنامک سروے 2007، اس میں یہ لکھا ہے کہ ایک سال میں اگر اسٹاک ایکسچینج پہ ٹیکس نہیں لیا تو 112 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ آج 2012 میں ہم ایک ارب بھی نہیں لے سکے، تو آپ دیکھ لیجئے 111 ارب کا یہ نقصان ہو گیا۔ تیسری آپ کو بتا دوں کہ پراپرٹی آپ خریدیں، سیل کریں، 8 کروڑ کی جو ہے پراپرٹی ہے اس کو 1 کروڑ ڈکلیئر کریں اور اس کے بعد خریدیں اور بیچیں، پاکستانی لاء کے تحت اس پر ٹیکس نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں NFC ایوارڈ میں یہ طے ہوا تھا۔ اس کے بعد بجٹ اسپیچ میں ہے حفیظ شیخ کی کہ صوبے 125 ارب روپیہ جنریٹ کریں گے ایک سال میں ایگریکلچر کے اوپر اور پراپرٹی کے اوپر، انہوں نے 1 روپیہ بھی جنریٹ نہیں کیا۔ اور ان کو جب کہا کہ آپ کیوں نہیں کر رہے، کہنے جی مرکز اسٹاک ایکسچینج پہ نہیں کر رہا تو ہمارا حساب برابر ہو گیا۔ تو یہ ایکسپلائٹیشن اگر ہم کرتے رہے ٹھیک ہے شاہد حسن صاحب ساتھ رہیں، بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ اگر 1987 میں ہماری جو ٹیکس کی شرح تھی یہ 13.8% تھی، آخر کیا وجہ بنی کہ یہ گھٹ کر 2011 اور 2012 میں صرف 9.2% رہے گی؟ اس کا جواب لیں گے اپنے مہمانوں سے ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید ہمایوں اختر صاحب سے بات کرتے ہیں۔ ہمایوں اختر صاحب، آخر کیا وجہ ہے کہ 1987 میں ہماری جو ٹیکس لینے کی جو شرح تھی یہ 13.8 تھی، جو اب گھٹ کر صرف 9.2% رہے گی؟ کیا ہم کہیں کہ پارلیمنٹ ہمارے کمزور ہے، اس کو ٹھیک طرح سے امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا، صحیح قانون سازی نہیں ہے؟ بڑا واضح ہے جی۔ ایک تو بنیادی وجہ اس ٹیکس جی ڈی پی ریشو کا گھٹنے کی تھی کہ ہم نے جی ڈی پی کی بیس چینج کر دی تھی۔ ایک فرق اس سے پڑا۔ دوسرا فرق اس سے پڑا کہ ہماری اکانومی گرو تو بہت کی ہے لیکن ان سیکٹرز میں گرو کی ہے جو کہ سرے سے جن پہ کوئی ٹیکس ہم لیتے ہی نہیں سرے ادا کرنا۔ تو دیکھیں ایشو 2 ہوتے ہیں کہ کسی پہ ٹیکس لاگو ہو اور وہ ادا نہ کرے، اور دوسرا ایشو یہ ہوتا ہے کہ سرے سے ایک پورے سیکٹر پہ ٹیکس ہے ہی نہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ پاکستان کا جو ایگریکلچر سیکٹر ہے وہ جی ڈی پی کا 24-25% ہے اور اس کا ٹیکس میں کنٹریبیوشن 1% ہے، جیسے ابھی صدیقی صاحب بھی فرما رہے تھے، وہ فگرز دے رہے تھے۔ جو انڈسٹریل سیکٹر ہے وہ پاکستان کا 20% ہے اور وہ ٹیکس 65% دیتا ہے، ٹیکس ریشو میں اس کا 65% ہے۔ پورا سروسز سیکٹر جو ہے وہ 50% سے زیادہ ہے، جس میں ٹیکس میں اس کا کنٹریبیوشن 16 یا 17% اور وہ بھی پرائمریلی فائنینشیل سروسز سیکٹر سے آتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم انڈائریکٹ ٹیکسز بڑھاتے ہیں، سیلز ٹیکس بڑھاتے ہیں اور ہم پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی لگاتے ہیں جس سے غریب عوام پستی ہے، کیونکہ اس میں امیر اور غریب کی تفریق کوئی نہیں ہوتی، پوری عوام پہ یہ ٹیکس لگ جاتا ہے، اور جو ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں جو امیروں پہ لگانے چاہیے وہ ہم ان سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ یہ بنیادی چیز اس انوملی کو دور ہونا چاہیے۔ ہم ہر وقت ٹی وی پہ پورے دن کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنی ساورنٹی بڑی عزیز ہے، لیکن ٹیکس ادا کرنے کو تیار کوئی نہیں ہے۔ 15-16 بلین ڈالر ہم خرچتے زیادہ ہیں، کماتے نہیں ہیں، اور پھر ساری دنیا میں ہم ہاتھ پھیلا کے پھرتے ہیں ان کے لیے، اور ملک میں ٹیکس دینے کو تیار کوئی نہیں ہے۔ تو وی شوڈ پٹ our money where our mouth is۔ ہر کوئی جو پاکستان میں ایک خاص سطح سے اوپر پیسہ کمائے گا اس کو آپ اس بات کو ہمایوں اختر صاحب مانتے ہیں کہ اس میں ہمارے جو سیاستدان ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، ان کا بھی ہاتھ ہے، وہ بھی ٹیکس نہ دہندگان میں شامل ہیں؟ سعید غنی صاحب کہہ رہے تھے کہ جو بھی رپورٹس آئی ہیں، چیئرمین نیب نے جو بھی کہا ہے وہ حقائق پر مبنی نہیں ہے۔ دیکھیے میں نے وہ اسپیسیفکلی رپورٹ نہیں پڑھی اور میڈیا میں کچھ میں نے نام سنے ہیں۔ اس میں دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کے زیادہ تر اسمبلیوں میں جو سیاستدان بیٹھے ہیں وہ ایگریکلچرسٹ ہیں، ان پہ تو سرے سے ٹیکس لاگو ہی نہیں ہوتا۔ اوکے، اب ان کو جو تنخواہ ملتی ہے اس پہ ان کا ٹیکس کٹتا ہے، اس لیے ٹیکس ریٹرن تو کسی صورت میں شاید فائل ہو جانا چاہیے، لیکن آپ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کوئی فراڈ کیا ہے۔ آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے ہر اکانومی کے سیکٹر پہ ٹیکس لگانا چاہیے، لیکن اس کے نتیجے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کی اسمبلی میں سارے ٹیکس چیٹر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آئی تھنک یہ امپراپر اور غلط سٹیٹمنٹ ہے۔ دوسری بات یہ میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں اس میں کہ جو تنخواہوں پہ 800 انکم ٹیکس کٹتا ہے اس کو انہوں نے کنسیڈر ہی نہیں کیا اور مینشن ہی نہیں کیا اس پوری رپورٹ میں۔ صحیح، ٹھیک ہے، مجھے اسد عمر صاحب سے بات کرنے تھے، تحریک انصاف سے ان کا تعلق۔ اسد آپ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ سے کہا، عمران خان کہتے ہیں کہ جب تحریک انصاف اقتدار میں آئے گی ٹیکس نظام جو ہے اس کو بڑا مضبوط بنایا جائے گا، بہتر بنایا جائے گا۔ اب جو ٹیکس نہیں لیتے، جن پر ٹیکس لاگو ہوتا ہے اور وہ نہیں دیتے، تحریک انصاف ایسے کون سے قوانین بنائے گی، کیسا سسٹم لے کر آئے گی کہ جو ٹیکس کی شرح ہے اس کو بڑھایا جا سکے؟
دیکھیں جی، اس کے اندر دو مختلف پہلو ہیں نا. ایک تو یہ پہلو ہے کہ جو ٹیکس لگائے جا رہے ہیں وہ ٹیکس وصول کیے جا رہے ہیں یا نہیں کیے جا رہے ہیں. یہ رپورٹ جو ہے، یہ رپورٹ تو آئی ہے آپ کے ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن سورس سے، آلدو وہ بڑے ایکسپیرینس انویسٹیگیٹو رپورٹرز ہیں، کریڈیبلٹی والے ہیں، تو ان کی بات کو، ان کی انویسٹیگیشن کو ڈسمس بھی نہیں کیا جا سکتا. بٹ چلے فی الحال اگر ہم 1 منٹ کے لیے اس کو ہم الگ رکھ بھی دیں، لیکن حکومت پاکستان کے وزیر خزانہ جناب شوکت ترین صاحب، پیپلز پارٹی کے اپوائنٹڈ وزیر خزانہ نے خود کہا کہ 500 سے 600 ارب روپے کی چوری ہو رہی ہے، ٹیکس ایویژن ہو رہی ہے پاکستان کے اندر. دوسرا آپ کو بتائیں کہ جناب ایف بی آر کی خود آفیشل سٹیٹمنٹ ہے جو آج سے کوئی 1.5 سال پہلے انہوں نے ایشو کی تھی کہ 7 لاکھ لوگ پاکستان میں ایسے ہیں جو ایف بی آر کے ڈیٹا بیس کے اندر ان کا جو لائف سٹائل ہے، رہن سہن ہے، اور جو ان کے پاس اثاثے ہیں ان کے مطابق ان کو ٹیکس پے ہونا چاہیے، لیکن وہ ٹیکس سرے سے ادا کر ہی نہیں رہے ہیں. تو یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اور اس کے اندر ہمیں اس کے اوپر جو یہ کہنا کہ الزام لگایا جا رہا ہے پاکستان کی پولیٹیکل کلاس کے اوپر اور پاکستان کی اوور آل ایلیٹ کے اوپر کہ وہ ٹیکس چور ہیں، یہ زیادتی ہے. یہ بالکل زیادتی نہیں ہے. پاکستان کی اشرافیہ، ہماری لیڈرشپ، ہماری پولیٹیکل کلاس ایز اے ہول جو ہے وہ میسو ٹیکس ایویڈر ہے، اس کے اندر کوئی شک ہی نہیں ہے. دوسرا ایسپیکٹ جو ہے، جو ابھی ہمایوں اختر جس کی طرف کر رہے تھے اشارہ، وہ بھی ایک بہت اہم پہلو ہے کہ اگر میں رول بناؤں اور میں رول بنانے کے اندر یہ لکھ دوں کہ اسد عمر کو ٹیکس دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے بعد میں کہوں کہ جی تو لا ہی یہ کہتا ہے کہ مجھے ٹیکس نہیں دینا، تو میری معافی اس سے نہیں ہوتی. پاکستان کے جو ٹیکس کے لاز ہیں وہ پارلیمنٹ اپروو کرتی ہے، ہر سال بجٹ اپروو ہونے کے لیے جاتا ہے، تمام پاکستان کے ممبر جو ہیں اس کے لیے ووٹ کرتے ہیں. جتنے بھی لوگ اس وقت نیشنل اسمبلی کے اندر بیٹھے میں مجھے بتا دیں کہ پچھلے 5 سال میں بجٹ اپروو کرتے وقت کس نے پروٹیسٹ کیا کہ میں نہیں ووٹ ڈالوں گا، اس بجٹ کو نہیں اپروو ہونے دوں گا، کیونکہ زیادتی ہو رہی ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ. غریب عوام سے پاکستان کے انڈائریکٹ ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے، جیسے ابھی ہمایوں اختر صاحب نے کہا 2/3 ٹیکس پاکستان میں انڈائریکٹ وصول کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، شاہد حسن صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گی. شاہد حسن صاحب، ہمارے ہاں اتنا زیادہ ٹیکس چوری ہو رہا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ٹیکس چوری روکی جائے اور ہم جو کشکول لے کر پھرتے ہیں قرضے لینے کے لیے اور قرضے اتارنے کے لیے پھر ہمیں قرضے لینے پڑتے ہیں، اگر یہ ٹیکس چوری روک دی جائے ہمیں قرضے لینے کی ضرورت ہی نہ پڑے؟ دیکھیے، اگر آپ یہ ٹیکس چوری روکنے میں کامیابی حاصل کر لیں، نمبر 1. نمبر 2، ٹیکسوں کا منصفانہ نظام وضع کریں، یعنی ایک مقررہ آمدنی سے زیادہ ہر پاکستانی کو ٹیکس دینا ہے، چاہے صوبائی اسمبلی لگائے یا نیشنل اسمبلی لگائے، لیکن کسی کو چھوٹ نہ دی جائے. ایگریکلچر، اسٹاک ایکسچینج، پراپرٹی، سروسز سیکٹر کوئی چھوٹ نہیں. تو میں آپ کو یہ گارنٹی کرتا ہوں کہ اس وقت اگر ہم 2200 ارب روپے ٹیکس وصول کر رہے ہیں تو اس وقت 5000 ارب روپے وصول کریں گے، اور پاکستان کے لیے نہ صرف یہ کہ قرضوں کے بوجھ سے چھٹکارا ہوگا، بلکہ جی ایس ٹی کو ہم 16% سے کم کر کے 5% لے آئیں گے، اور پیٹرولیم لیوی جس کی بات ہمایوں اختر صاحب نے کی تھی وہ ختم کر دیں تو 25 روپے لیٹر کم ہو سکتا ہے پاکستان میں پیٹرول کا نرخ، جس سے دالیں، سبزیاں، گوشت سب ٹھیک ہوں گی. لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہماری پارلیمنٹ جو ہے وہ ٹیکسوں کا ایسا نظام بناتی ہے جس میں ایگزیمشن بھی دیتی ہے، اور اس کے بعد یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کے پاس چوری کا پیسہ ہے، آپ کے پاس بھتے کا پیسہ ہے، آپ کے پاس اغوا برائے تاوان کا پیسہ ہے، تو تنخواہ دار آدمی تو 1% ٹیکس دیتا ہے، آپ جو 10% دیتا ہے، آپ 1% دے دیں. آج جو پاکستان کی کیبنٹ نے اپروو کیا ہے ٹیکس ایمنسٹی اسکیم، اس کے تحت میں آپ کو ایک پروپوزل دیتا ہوں، اور میں یہ گارنٹی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہوں ریکارڈ پر کہ آپ پارلیمنٹ اس اسکیم کو ریجیکٹ کر دے، اور 30 جون سے پہلے میں آپ کو 2400 ارب روپیہ کا ایڈیشنل ریونیو جنریٹ کرا کے دکھا سکتا ہوں کمرے کے اندر بیٹھ کے. وہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. پاکستان میں اس وقت 6000 ارب روپے کے بینک ڈپازٹس ہیں، 2500 ارب کے نیشنل سیونگز ہیں، اس کے بعد 3500 ارب روپے کے شیئرز ہیں، گاڑیاں ہیں، پراپرٹیز ہیں. میری گزارش ہے پورا سن لیجیے. اس کو آپ ان کے نمبر، اس کے آئیڈینٹی کارڈ نمبر ہمارے پاس ریکارڈ میں محفوظ ہیں. آپ اس کو کمپیوٹر میں ڈال دیں، اور جو آپ کے پاس ریٹرن آئی ہیں 15-16 لاکھ جس میں سیلیڈ کلاس بھی ہے ان کو بھی ڈال دیں. جو چیزیں ریکور وہ ہوں گی کنسیل انکم سے بنائی ہوئی، اس پر آپ ٹیکس لے لیں، اور آپ نیشنل سیونگز کو خط لکھ دیں کہ آپ یہ انکیش نہیں کریں گے، وہ پراپرٹی سیل نہیں ہو سکتی، بینک کا ڈپازٹ وڈرا نہیں ہو سکتا، وصول کر لیں. تو 2400 ارب سسٹم کو آپ مضبوط کر لیں، ایسے قواعد و ضوابط بنا دیں کہ جو ٹیکس مضبوط وغیرہ کچھ نہیں. دیکھیے یہ چیزیں ہوتی ہیں ٹلانے والی، سسٹم کو مضبوط کر لیں. اسپیسیفک آپ یہ پوچھئے کہ یہ پروپوزل ہے
पार्लियामेंटेरियंस को, मौजूद पार्लियामेंटेरियंस को क्या एतराज है, वो क्यों नहीं करते? ठीक है, आपके इसी प्रपोजल पर मुझे ब्रेक लेनी है। आपने जो ये प्रपोजल दिया इस पर आके सईद गनी साहब से बात कर लेते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद, सईद गनी साहब से बात करते हैं। सईद गनी साहब, आपने देखा कि शाहिद हसन साहब ने एक प्रपोजल दिया कि किस तरह टैक्स वसूली के निजाम को बेहतर बनाया जा सकता है। वो जिम्मेदारी लेने को भी तैयार है। उन्होंने कहा कि मैं आपको एक ऐसा सिस्टम बना के देता हूं कि टैक्स वसूली बहुत आसानी तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। आप इत्तेफाक करते हैं इससे? देखिए, मैं इस बात से तो बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि हमारे मुल्क में टैक्स का निज़ाम इतना बेहतर नहीं है जितना होना चाहिए। जितना हम रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं उतना हम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये भी जहन में रखें कि अभी पिछले कई दिनों से एफबीआर बड़ा एक्टिवली इस पर काम कर रहा है। और अभी असद उमर साहब ने कहा कि 1.5 साल पहले उन्होंने कहा था कि 7 लाख लोग ऐसे हैं। अभी जो फिगर उन्होंने दिया वो 23 लाख लोगों की ऐसी फिगर है जो कहते हैं कि हमारे डेटा में शामिल हैं, जो टैक्स नहीं देते हैं, जो काबिल टैक्स हैं, जिनके ऊपर टैक्स अच्छा खासा लग सकता है। और उन लोगों के खिलाफ वो कार्रवाई भी करेंगे, कोई ऐसा एक्शन वो निकालेंगे जिसपे उनसे रिकवरियां सारी हो सकें और वो टैक्स नेट के अंदर शामिल हो सकें। चूंकि मैं कोई माहिर नहीं हूं, ना टैक्सेशन का माहिर हूं, ना इकोनॉमी का माहिर हूं। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब यकीनी तौर पर बहुत सीनियर आदमी हैं, लेकिन जो बात उन्होंने कही है मैं जरूर ये बात आगे जाके रखूंगा। अगर ये काबिल अमल हुई तो मैं समझता हूं कि इस पर बिल्कुल अमल होना चाहिए। जो लोग टैक्स देने के काबिल उनको देना चाहिए। जो इस मुल्क से कमा रहे हैं, इस मुल्क से जिन्होंने बहुत ज़्यादा सरमाया बनाया है, जो इस मुल्क से अपनी नस्लों को खुशहाल कर रहे हैं, उनको अपना कोई जो कंट्रीब्यूशन है इस मुल्क की जो गरीब आवाम है उनके ऊपर भी करना चाहिए। से हुमायूं अख्तर खान साहब, टैक्स चोरों की लिस्टें तो पहले भी बहुत बार तैयार की गई, लेकिन वजह क्या है कि उन तक हाथ नहीं पहुंच पाता है, उन्हें पकड़ा नहीं जाता, फिर निजाम वैसे का वैसा रहता है, टैक्स वसूलियां बेहतर नहीं हो पाती? देखिए, मुझे खुद याद है कि 1-2 साल पहले फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा था कि 7 लाख, आपने भी शायद जिक्र किया, सिद्दीकी साहब ने भी जिक्र किया कि 7 लाख ऐसे लोग आइडेंटिफाई किए गए हैं जिनका जो लाइफस्टाइल है वो बहुत अच्छा है लेकिन वो टैक्स नहीं अदा करते। और उनको नोटिस हमने भेजने शुरू किए। मसला ये जी कि हमने अपने दौर में 2007 तक टैक्स कलेक्टर्स की डिस्क्रेशनरी पावर्स को बहुत कम कर दिया था, क्योंकि हमारी नज़र में करप्शन जो होती है वो दोनों साइडों से होती है। टैक्स पेयर भी करप्शन करता है और टैक्स कलेक्टर भी करप्शन करता है। अब हमने पिछले 4.5 साल में देखा है कि बतदरीज हमने आहिस्ता आहिस्ता हर बजट में ये डिस्क्रेशनरी पावर्स बढ़ा दी हैं। तो ये जब 7 लाख लोगों को नोटिस गए, उसमें से ज्यादातर ने मिल मिला के अपने खिलाफ जो नोटिस इशू हुए थे उनको खत्म करवा दिया। किसी ने कहा जी कि मेरी ज़रात की इनकम बहुत ज्यादा है, और किसी ने मिल मिला के वो सारा खत्म कर दिया। दो चीजें हैं, एक तो इकॉनमी का हर सेक्टर टैक्स अदा करे, दूसरा फिर इशू आ जाता है जैसे असद उमर ने कहा, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम है कि हम टैक्स कलेक्शन में करप्शन की वजह से कितना लॉस करते हैं, और उस लॉस को फिर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में बेहतरी लाके ठीक किया जा सकता है, जिसमें बुनियादी चीज ये होगी कि हम टैक्स कलेक्टर की डिस्क्रेशनरी पावर को कम कर दें और जो टैक्स अदा ना करे उसको मिसाली फिर सजाएं दें। ये खौफ की वजह से सारी दुनिया में खौफ की वजह से टैक्स कलेक्ट इस सिचुएशन में हुमायूं साहब हम शायद इसी वजह से पहुंचे हैं कि आज तक कभी किसी को सजा नहीं दी गई। जी हाँ, बिल्कुल। ऑब्वियसली टैक्स का निज़ाम की तो बुनियाद ही यही होती है जी कि एक स्टेट जो है वो खौफ पैदा करता है कि अगर टैक्स अदा नहीं करो, पहले तो टैक्स फेयर होना चाहिए, अवाम ये समझे कि ये फेयर टैक्स है। शाहिद हसन साहब से बात करूंगी। हमारे मुल्क में जब टैक्स हम लोग इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, टैक्स वसूली उस तरह से नहीं हो रही जिस तरह से होनी चाहिए, तो फिर हमारा सिस्टम चल किसके सर पे रहा है? सिर्फ कर्जों के सर पे नहीं। देखिए, दो तरह से चल रहा है। एक तो हम ये कर रहे हैं कि हमारा जो तालीम का एक्सपेंडिचर है और जो सेहत का एक्सपेंडिचर है वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड, और अफ्रीका के गरीब तरीन मुल्कों से भी कम, नंबर 1। ठीक। दूसरी ये थे कि वो जो तरक्याती अखराजात हमारे होते हैं, तो वो तरक्याती अखराजात जिनकी वजह से लोगों को रोजगार मिलता है, हम उसमें कटौती कर रहे हैं। और हमारा जो बजट डेफिसिट है तकरीबन 1800 अरब रुपया। अब 1800 अरब रुपया अगर एक साल आपका बजट खसारा है, यानी इनकम से ज्यादा एक्सपेंडिचर, जी हाँ। आप नोट छापेंगे। और एक अब नई चीज शुरू हुई है, और वो नई चीज ये शुरू हुई है कि बैंकों का काम ये होता रहा है सारी दुनिया में और पाकिस्तान में, कि वो सनत और तिजारत और ज़राअत और बरामद कुनिंदगान और माइक्रो फाइनेंस के लिए कर्जे देते हैं। अब उन्होंने वो कर्जे देने बंद कर दिए और वो हुकूमत को कर्जे दे रहे हैं। कोई जो है वो 3000 अरब तक पहुंच गए हैं। हुकूमत को 13% पे 12% पे कर्जे देते हैं, खातेदार को 6% देते हैं रिस्क फ्री। तो फिर आपकी मईशत कहां से ग्रो करेगी अगर बैंक्स जो हैं हुकूमत को देना शुरू कर दें? एक और ये तब्दीली पाकिस्तान में आ गई है। तो अब हमें
یہ ملک ہمارا ہے، ملک ہم سب کا ہے. تو ابھی سعید غنی صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ میں وہاں جا کے پہنچاؤں گا، لیکن میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں کہ یہ بالکل قابل عمل ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ایک دفعہ اب یہ کمٹمنٹ کر لیں کہ ہمیں ٹیکسوں کا ایک ایسا منصفانہ نظام بنانا ہے جو آئین کے مطابق ہو اور ہر آدمی سے ٹیکس لے لیں. تو جب آپ ہر آدمی سے ٹیکس لیں گے تو ٹیکس ریٹ کم ہو جائے گا اور لوگ پھر ٹیکس چوری نہیں کریں گے، اور جب کوئی پکڑا جائے تو پھر اس کو جینے کے حق سے محروم کر دیں. یہ چیزیں بڑی آسان ہیں. یہ جو گوشوارے جمع کروانے کا سسٹم ہے یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیے ایسا ہے کہ 6,67,000 پاکستان کے 19 کروڑ کی آبادی میں 6,67,00,000 افراد جو ہیں وہ ٹیکس گوشوارے جمع کراتے ہیں تنخواہ دار طبقے کے علاوہ. تو آپ دیکھ لیجئے کہ اگر 7 لاکھ آدمی دیں گے 17 کروڑ میں 19 کروڑ میں تو سسٹم تو ہے ہی نہیں. لیکن میرا کہنا یہ تھا کہ ایف بی آر نہیں کر سکتا. ایک ایف بی آر کے بہت سینئر آدمی ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ جی میں کیا کروں، پارلیمنٹ ہمارے سامنے، پورے پاکستان کو پتا ہے کہ جو آدمی پجیرو میں آ رہا ہے، یہ مشرف کے زمانے کی بات ہے، جو پجیرو میں آ رہا ہے اس کے انکم ٹیکس ریٹرن میں تو اس کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے. تو آپ جب تک ٹیکس ایویڈڈ انکم کو آپ نہیں ڈالیں گے کمپیوٹر میں یہ چیزیں چلتی رہیں گی اور اکنامی ڈاکومنٹ ہو جائے گی. میں آپ کو بتا دوں اکنامی جس وقت ڈاکومنٹ ہوگی نا تو آٹومیٹیکلی آپ کی ٹیکس کی ریکوری شروع ہوگی. تو اس کے لیے کمٹمنٹ چاہیے پولیٹیکل، اور اگر آپ نے ایجوکیٹ کر کے لوگوں کو یہ اویئرنس جی ہاں تبھی صاف اور شفاف جو سسٹم ہے اس کو رائج کیا جا سکتا ہے. مجھے ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید اسد عمر سے بات کرتے ہیں. اسد عمر، کیا پاکستان میں ٹیکس ادا کرنا صرف عوام کی ذمہ داری ہے؟ ابھی شاہد حسن صاحب بھی بات کر رہے تھے، جس طرح کا پروپوزل انہوں نے دیا، اس طرح کا کوئی نظام پاکستان تحریک انصاف لے کر آئے گی؟ دیکھیں میں اس کا جواب آپ کو دیتا ہوں، نظام ہم نے کیا ریکمنڈیشن دی ہے، لیکن اس سے پہلے جو آپ سوال پہلے پوچھ رہی تھی کہ ان پہ کوئی ہاتھ کیوں نہیں ڈالتا ہے، یہ تو بالکل شازیہ یہی بات ہے کہ آپ نے گھر کے اندر بلی کو کھلا چھوڑ دیا اور اس کے بعد آپ پوچھ رہے ہیں کہ چوہے کون کھا گیا. جس نے ہاتھ ڈالنا ہے وہ تو سب سے بڑے ٹیکس چور تو وہ خود ہیں، تو وہ انہوں نے کسی اور کے اوپر کیا ہاتھ ڈالنا ہے. تو اصل مسئلہ تو شروع ہی وہیں سے ہو رہا ہے کہ وہ لوگ ان جو گدیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے پکڑنا ہے اس ٹیکس چوری کو، وہ خود جب ٹیکس نہیں دیں گے تو انہوں نے کسی اور کو کیا پکڑنا ہے. جہاں تک ریکمنڈیشن کے بارے میں ہے، جو ہم نے ایک جو بنیادی ایک پرنسپل دیا ہے اپنی ڈاکیومنٹ کے اندر، وہ یہی ہے کہ آپ کی چاہے آمدنی کسی بھی سورس سے ہو، اگر وہ ایک منیمم سطح جو اس وقت پاکستان میں 5 لاکھ روپے سالانہ انکم ہے، اگر اس سے زیادہ ہے تو آپ نے برابری کی بنیاد پر ٹیکس دینا ہے. یہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ اس کی سورس آپ کی انکم کی کیا ہے. دوسری جو ہم نے بات کی ہے ٹیکس ایڈمنسٹریشن کے پوائنٹ آف ویو سے، ہم نے کہا ہے کہ ٹیکس ایڈمنسٹریشن کو حکومتی جو سیاسی مداخلت ہے اس کے چنگل سے ہم نے آزاد کرانا ہے. اس کو ایک آٹونومس آرگنائزیشن، اور یہ دنیا میں لیٹن امریکہ میں کیا گیا، ایشیا کی کئی ممالک میں کیا گیا، جہاں پہ بھی آٹونومی ملی ہے ٹیکس کو ایڈمنسٹریشن، ٹیکس نافذ کرنے کے ادارے کو، تو اس کے بعد ٹیکس کلیکشن اس ملک کے اندر بڑا ہے جس وقت پولیٹیکل انٹرفیرنس ختم ہوئی ہے. ٹیکس پالیسی جو ہے وہ پارلیمنٹ کا اپروو کرنا اس کا کام ہے، حکومت کا کام ہے کہ وہ ٹیکس پالیسی بنائے، لیکن اس کے بعد اس سسٹم کو بغیر کسی فیئر آف فیور کے، چاہے وہ طاقتور آدمی ہو یا وہ اتنا طاقتور نہ ہو، اس کے اوپر انصاف، عدل اور برابری کی بنیاد کے اوپر اس کو نافذ کرنا ایک پروفیشنل ایڈمنسٹریشن کا کام ہے. تو دوسرا تو یہ پہلو ہے. تیسرا جو ہماری بات ہے، جتنا آپ ٹیکس کے نظام کو شفاف بنائیں گے، جتنا آپ زیادہ اس کو اکاؤنٹیبل بنائیں گے، اور اس کے لیے ایک رائٹ ٹو انفارمیشن لاز کو پاورفل کرنا ہمارے ملک کے اندر بے حد ضروری ہے، تاکہ تمام سٹیزنز انکلوڈنگ آپ ایکسس کر سکیں. آپ سوال یہ پوچھ چکے ہیں، ابھی نتیش کمار آئے ہوئے تھے بہار کے چیف منسٹر، جنہوں نے بہار کو ٹرن اراؤنڈ کیا ہے، بہت بڑی سکسس سٹوری ہے، ان سے ہم بات کر رہے تھے، اور ایک جو بہت انہوں نے اہم ستون استعمال کیا ہے اپنے ٹرن اراؤنڈ کے اندر، وہ یہی رائٹ ٹو انفارمیشن لاز تھے اور رائٹ ٹو سروس لا، تاکہ عوام اپنے جو لیجسلیٹر جن کو الیکٹ کیے ہیں اور وہ بیوروکریٹ جو عوام کے لیے کام کر رہے ہیں ان کو اکاؤنٹیبل کر سکیں. تو یہ ایک سسٹم کا جو ہے. اور آخری چیز جو بہت اہم ہے کہ اب لوگوں میں ایک یہ بھی کلچر ڈیولپ ہو گیا، لوگوں کے ذہن میں یہ بھی آ گیا کہ میں ٹیکس دوں کیوں، تعلیم پہ تو خرچہ نہیں ہو رہا، صحت کے اوپر کچھ نہیں ہو رہا، کام لوگ جو ہیں وہ سوئس بینکوں کے اندر دولت بھر بھر کے لے جا رہے ہیں، تو میں اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ حکومتی اخراجات جو ہیں اور حکومت کا نظام جو ہے
وہ عوام کی بہتری کے لیے چلایا جائے, لوگوں کو نظر آئے کہ ان کا ٹیکس کے پیسے سے عوام کی فلاح کیسے ہو رہی ہے, ان کو یہ پتا ہو کہ جو طاقتور ترین انسان بھی جو بیٹھا ہوا ہے بڑی سے بڑی پوزیشن کے اوپر, اگر وہ بھی ٹیکس ادا نہیں کرتا ہے وہ بھی ادا کر رہا ہے, بالکل اس کو بھی ٹیکس ادا کرنا چاہیے. یہ 4 یا 5 پہلو ہیں جو ہماری پالیسی کے اندر شامل ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. سید غنی صاحب, جن لوگوں نے, جن سیاستدانوں نے, جن بڑے افراد نے, بڑے طبقے نے, امیر طبقے نے این ٹی این ہی جمع نہیں کروایا, این ٹی این نمبر ہی جمع نہیں کروایا, ان کے خلاف کارروائی بنتی ہے, کارروائی ہونی چاہیے ان کے خلاف؟ دیکھیں, بہت سارے لوگوں کے تو این ٹی این نمبر ہیں, لیکن اس میں جو رپورٹ آئی ہے اس میں شو نہیں کیے گئے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ ایک کام ایف بی آر شاید اور بھی کر لیں, مجھے نہیں پتا وہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں, کہ جن کے 8 سورس ڈیڈکشن ہو جاتی ہے انکم ٹیکس کی, ان کو آٹومیٹکلی ان کا ایک جنریٹ ہو جانا چاہیے این ٹی این نمبر, تاکہ وہ اس کے ریکارڈ میں آ جائیں. لیکن میرا خیال ہے کہ شاید ایسا بھی نہیں ہو رہا, کیونکہ کئی لوگ ایسے ہیں جن کی تنخواہوں سے انکم ٹیکس تو کٹتا ہے لیکن ان کے پاس این ٹی این نمبر نہیں ہے. اب یہ جس طرح سے ہم اس میں امپروو کریں گے سسٹم کو, اس میں ساری چیزیں بھی آ جائیں گی. لیکن میں ایسا تو عمر صاحب سے پھر گزارش کروں گا, جو وہ سارا کہہ رہے ہیں ایک جنرل سا اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ سارے ٹیکس چور بیٹھے ہیں, اس طرح کی بات مناسب نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ آپ جا کے تھوڑا سا تحقیق کر لیں اس مسئلے پہ, کہ جو واقعتاً چوری کر رہا ہے اس کا نام لیں, اور جو نہیں کر رہا ہے کم از کم اس کو تو اس پوری لسٹ کے اندر شامل نہ کریں آپ. اور دوسرا, جہاں تک پاکستان میں ٹیکس ریفارمز کی بات ہے, اس حکومت نے ویٹ لگانے کی بھی کوشش کی, لیکن سیاسی جماعتوں نے بھی مخالفت کی اور میڈیا بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا. ہم نے آر جی ایس ٹی لگانے کی بھی کوشش کی, اس وقت بھی یہی سارا کچھ ہوا. تو جب آپ اس طرح ریفارمز کرنے نہیں دیں گے اور ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے جو ٹیکس نہیں دینا چاہتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ اس ملک میں چینج نہیں آ سکے گا. اس ایشو پر تمام سیاسی جماعتوں کو بھی ساتھ بیٹھنا چاہیے اور میڈیا کو بھی تھوڑا سا حکومت کو سپورٹ کرنا چاہیے, تاکہ ہمارے یہاں ٹیکس کلچر ڈیولپ ہو. میڈیا تو وہ دکھاتا ہے جو رپورٹس ہمارے سامنے آتی ہے, جو بحث ہوتی ہے, ہمیں آج بحث کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جو میڈیا ہاؤسز نہیں دیتے ہیں ٹیکسز, وہ نہیں دکھاتے ہیں آپ لوگ. نہیں, سب میڈیا جتنے بھی حقائق پر مبنی رپورٹس ہیں میڈیا سب دکھاتے ہیں. اگر آپ کو کسی پر اعتراض ہے تو آپ سامنے لے کر آئیں, جس طرح میڈیا سامنے لے کر آتے ہیں اسی طرح آپ بھی سامنے لے کر آئیں. اس پر کوئی بات نہیں کرتا ہے. چلے, میں کہہ رہی ہوں کہ جس طرح میڈیا سب کچھ حقائق سامنے لے کر آتا ہے رپورٹس کے ساتھ, پروفس کے ساتھ, اسی طرح اگر آپ کو میڈیا پر کچھ اعتراضات ہیں آپ لوگ بھی سامنے لا سکتے ہیں. ایک غیر مستند رپورٹ چھپی پارلیمنٹیرینز کے حوالے سے, اس کو تو پوری ہیڈ لائنز میں چھاپا گیا اور اخبارات نے بھی اس کو سپر لیڈ کے طور پر شائع کر دیا. لیکن اگر ہم کسی میڈیا ہاؤس کا لے کر آئیں تو اس طرح نہیں چھپے گا. اگر کسی 2-4 اخباروں میں چھپ بھی گیا تو سنگل کالم کی 2-4 لائنوں کی خبر آ جائے گی. دوسرا یہ کہ سپریم کورٹ کا رجسٹرار کہتے ہیں میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں نہیں آؤں گا, اس پر تو نہیں کالم لکھے جاتے ہیں, اس پر تو خبر نہیں بنائی جاتی. بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن اس کو میرا خیال ہے کہ ہم کو سب کو برابر ٹریٹ کرنا چاہیے. اگر چوری پارلیمنٹیرین کر رہا ہے تو اس کو بھی چور کہنا چاہیے, اگر کوئی میڈیا ہاؤس کر رہا ہے تو اس کو بھی چور کہنا چاہیے, اگر کوئی جج چوری کر رہا ہے تو ہمیں اس کو بھی چور کہنا چاہیے. جی ہاں بالکل, نظام جو ہے بالکل تقسیم والا ہونا چاہیے, کسی کو اس میں رعایت نہیں دینی چاہیے, چاہے وہ امیر ہے, غریب ہے, امیر طبقہ ہے, سب کو ہی ٹیکس دینا چاہیے. میرے پاس وقت کم ہے, آخری بار ایک سوال میں سب سے پوچھوں گی کہ اس بہتری کو لانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں, ٹیکسی نظام کو بہتری کو. ہمایوں اختر صاحب, میں آپ سے شروع کروں گی, کوئی اپنی رائے دیجئے کس طرح اس نظام کو بہتر کیا جا سکتا ہے. ایک تو ذکر ہوا ہے جی, ہمارے ٹیکسز میں پروونشل ٹیکسز بہت تھوڑے ہیں, 0.5% ہیں جی ڈی پی کا, انڈیا میں یہ 6% ہیں. اب جب پروونشل اٹانومی آئی ہے تو میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ پروونشل کنٹریبیوشن جو ہے ٹیکسز میں وہ بڑھے. انڈر انوائسنگ دور کرنے کا بہترین طریقہ ہوتا ہے جی, پراپرٹی میں انڈر انوائس کریں یا امپورٹ اسٹیج پہ انڈر انوائس کریں, کہ حکومت ایک قانون بنائے کہ جو آپ نے ویلیو ڈکلیئر کی ہے اس میں حکومت خرید لے وہ ایسٹ اور اس کے بعد نیلام کر دے. یہ آپ دیکھیں گے کہ دوسرے دن انڈر انوائسنگ ختم ہو جائے گی. صدیقی صاحب نے صحیح فرمایا ہے, 80% اس وقت بینکوں کا جو پروفٹ بن رہا ہے, جو کاروبار ہے, وہ حکومت پاکستان کے ساتھ ہے. ان کو وہ لون کرتے ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر کو نہیں کرتے. حکومت پاکستان اپنے مسائل ٹھیک کرے اور بینکوں سے یہ قرضے لینے بند کرے. شاہد حسن صاحب, آپ کی تجویز؟ میرا کہنا یہ تھا کہ جو این ایف سی ایوارڈ ہے اس میں ایک کنڈیشن اب لگا دینی چاہیے کہ صوبوں کو حصہ اس وقت ملے گا جب وہ ٹیکس ریونیو ایگریکلچر سے, اور میں اس کی وجہ آپ کو بتا دوں. دیکھیے, ہمارا جو اس سال کا بجٹ ہے اس میں ایف بی آر کے ریونیوز جو اکٹھے ہوں گے میرے خیال سے 2100 ارب ہوں گے. 1400 ارب روپے صوبوں کو چلے گئے تو ان کے پاس بچتے ہیں 700 ارب روپیہ. حکومت کو جو سود دینا ہے وہ ہے 1200 ارب روپیہ. تو پہلے تو سود ہی 500 ارب زیادہ ہے, پھر دفعات پورا ملک چلانا ہے تو وہ پورے کا پورا قرضوں پہ جائے گا. تو صوبوں کو حصہ اس وقت دیا جائے. اگر صوبوں کو خود مختار ہونا ہے تو ان کو اپنے ٹیکس کے نظام کو بڑھانا پڑے گا. تو میری تو بنیادی کنڈیشن یہ ہوگی. ٹھیک ہے. اسد عمر, آپ نے اپنی پیسے پالیسی تو بتائی ہے, کوئی ایسی تجویز جو آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو دینا چاہیں؟ دیکھیں جی, پاکستان پیپلز پارٹی تو خود اپنا ذہن رکھتی ہے تو وہ اپنے پالیسی خود بنائیں گے. میں عوام سے اپیل کرنا چاہتا ہوں, دیکھیں یہ نظام اس وقت درست ہوگا جب عوام کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے وہ برداشت کرنا بند کر دے.
اس وقت ایک بہت زبردست ایک موقع ہے، ایک مرحلہ ہمارے سامنے آیا ہوا ہے، ایک انتہائی مجرمانہ پالیسی اور ایک لا پاس کیا جانے والا ہے جس کے اندر تمام وہ لوگ جنہوں نے ٹیکس ایویژن کی، چوری کی، ان کو 1% دے کے ایمنسٹی اسکیم سے ہمیشہ کے لیے استثناء دیا جا رہا ہے۔ خدا کا واسطہ اس کے خلاف عوام جو ہیں وہ کھڑے ہوں، اپنا ٹیکس دینے سے انکار کر دیں اگر اس قسم کی مجرمانہ اسکیمیں ٹیکس چوروں کے لیے لائی جائیں۔ سعید غنی صاحب، میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم امید کریں کہ جو لوگ ٹیکس ادا نہیں کرتے، چاہے وہ سیاستدان ہے، چاہے کوئی بھی طبقہ ہے، اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ایک لائن میں لیکن شاہ جی، میں نے ابھی بھی آپ سے عرض کیا کہ یہ صرف حکومت کے کرنے سے نہیں ہو جائے گا۔ اگر حکومت کوشش کرے اور لوگ اس کی مخالفت پہ اتر آئیں تو اس پر امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکتی ہے۔ مخالفت پہ کون اترے گا؟ حکومت رویے بدلنے پڑیں گے۔ مخالفت کون کرے گا؟ حکومت کہے گی ٹیکس لینا ہے۔ مخالفت کرتی ہیں، میں بتایا نا، میڈیا ساتھ کھڑی جاتی ہے، عدالتوں سے اسٹے آرڈر آ جاتے ہیں، بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں۔ تو ہمیں ٹیکسیشن کے نظام کو کم از کم اپنی جو سیاسی مفادات ہیں اس سے بالاتر ہو کر دیکھنا چاہیے۔ اگر اس ملک کے اندر ٹیکسیشن کا نظام بہتر ہوگا، ہماری ریونیو کلیکشن بہتر ہوگی، تو حکومت چاہے پیپلز پارٹی کی ہو، پی ٹی آئی کی ہو، پی ایم ایل این کی ہو، یہ سب کے لیے آسانی ہوگی کیونکہ ملک آسانی سے چلے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ میرے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ ہمایوں اختر خان صاحب آپ کا بہت شکریہ، سعید غنی آپ کا شکریہ، اسد عمر اور شاہد حسن صدیقی آپ سب مہمانوں کا بہت شکریہ۔ بہرحال جاتے جاتے میں پروگرام میں یہی کہوں گی کہ اگر ہمیں اپنے پاکستان کی معیشت کو مضبوط اور بہتر بنانا ہے اور ہمیں ترقی یافتہ ممالک کے صف میں کھڑے ہونا ہے تو ہمیں اپنے ٹیکس کے نظام میں بہتر اصلاحات کرنا ہوں گی، پھر ہی شاید ہم ترقی کی راہ پر چل سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔